बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। एक नया दिन है, एक नई सुबह है, नया आगाज़ है और सुबह वतन का आपका अपना एक नया एपिसोड, आपका अपना प्रोग्राम लेके हम हाजिर हैं। आगाज़ में एक आधी बात आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी होती है और वो बात अक्सर औकात वही होती है जो हम आज के मौजू में डिस्कस करते हैं। ऑल्दो के 10 अक्टूबर को ज़हनी सेहत के हवाले से दिन मनाया जाता है, 10 अक्टूबर इस हवाले से जाना जाता है, लेकिन अगर हम ज़हनी सेहत के हवाले से बात करें तो वो अक्सर आजकल हमारे इर्द गिर्द और कभी कभी हम खुद भी अपने आप को देखते हैं कि हम इसका शिकार हो गए हैं। ज़हनी दबाव होता है और इस दबाव से निजात कैसे पा सकते हैं, इस पे हमने आज बात करनी है। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट जो मेरे सामने आई, मेरी नज़रों से गुजरी, बताया गया है कि दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद लोग ज़हनी अमराज का शिकार हैं। ये WHO की रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनली जारी की जाती है और 2021-22-23 के कुछ फिगर्स मेरे सामने आए थे जिसमें तकरीबन बताया गया कि 8 लाख से ज़ायद अफराद एक साल में ख़ुदकुशी कर गए 2022-23 के मुताबिक। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो सामने नहीं थी, लेकिन जो कि सामने मैसर थी उसके मुताबिक ये बातें थी। इसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं। अगर हम कोविड की बात करें तो तब भी नौजवान बहुत ज़हनी दबाव का शिकार हुए, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी नेशन की अगर हम बात करें, हमारे नौजवान नस्ल ज़्यादा तादाद में है। वैसे तो उम्र के हर हिस्से में लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अगर नौजवानों की बात की जाए तो ज़्यादा बड़ी तादाद इनकी नज़र आती है जो ज़हनी दबाव का शिकार होती हैं। एक WHO की और भी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि दुनिया भर में 10 से 19 साल की उम्र का हर 7 में से एक बच्चा ज़हनी मसाइल का शिकार है, जिनमें आसाबी खलल, ज़हनी दबाव और इख्तलाल नुमायाँ हैं। यंग एज में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, बॉडी में हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ब्रेन में केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि समझ नहीं आ रही होती कि ज़िंदगी को किस तरह लेके चलना है, तो अक्सर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बच्चों को अगर सही तरह से रहनुमाई ना मिले, गाइड ना किया जाए, उनको पाथ प्रॉपर तरीके से ना फ्राहम किया जाए, बताया जाए, तो उनके लिए ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। इन बच्चों में 1/3 ज़हनी मसाइल 14 साल की उम्र से पहले और निस्फ मसाइल 18 साल की उम्र से कबल ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। हुकूमतें ज़हनी सेहत पर तवज्जो नहीं दे रही उस तरह प्रॉपर तरीके से। ऑल्दो के कुछ प्रोजेक्ट चलते हैं लेकिन वो खाली नज़र आते हैं। लेकिन सिर्फ सेहत के बजट में अगर हम ज़हनी सेहत की बात करें तो ये फिगर 2% है। 2% ज़हनी सेहत के हवाले से काम किया जाता है और डिप्रेशन के शिकार सिर्फ 9% अफराद को ही इलाज मैसर है। और प्रॉब्लम यह है कि अगर हम किसी ऐसे ज़हनी दबाव का शिकार अपने इर्द गिर्द कोई शख्स, कोई दोस्त, कोई कलीग, कोई अपना रिश्तेदार, कोई अपना फैमिली मेम्बर देखते हैं तो हम उसको अगर कहते भी हैं, अव्वल तो कहते ही नहीं है कि जी ठीक हो जाएगा, मसरूफ़ रहे, और अगर उसको डॉक्टर पे ले जाने की ज़रूरत भी हो, साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास या थेरेपी के लिए ले जाना हो, तो फिर वो बंदा खुद भी रिजिड हो जाता है, खुद भी ज़िद्दी स्टबन हो जाता है कि नहीं, मेरे साथ शायद ज़हनी मसाइल ऐसे, लोग मुझे पागल समझेंगे। ऐसा मामला नहीं है, दुनिया बहुत आगे चली गई है, इस पे बात होनी चाहिए, सेहत के हवाले से काम होना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और नॉर्मल लोग ही ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, तो इसका हल भी है। हम वो भी बताएंगे, इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। अब आपको बता देते हैं कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आज का वजीफ़ा बताते हैं, आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, आज की किताब के हवाले से आपको आगाह करते हैं और फिर हमारा जो मौजू होता है, जैसे आज मौजू मैंने बताया है कि ज़हनी दबाव से कैसे निजात पाएँ, इस पे हम डिस्कस करेंगे। और आज एक और सेगमेंट है जो कि आपको इंतज़ार रहता है कि कब होगा। आप मुझे लिखते हैं कि ख्वाब की ताबीर हमें बता दें, तो मैं कहता हूँ कि जी यज़मानी साहब बताएंगे, तो फिर आप कहते हैं यज़मानी साहब से लेके बता दें, तो आज यज़मानी साहब खुद आ जाएंगे, वो बताएंगे। ख्वाबों की ताबीर का सेगमेंट भी है। स्पॉन्सर्स हैं हमारे साथ, इश्तराक में कौन कौन शामिल है जान लीजिए। सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट पाउडर, सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इनके साथ ताउन किया है दारुस्सलाम इंटरनेशनल ने। इन तमाम के इश्तराक से, ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है।
آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جیسا کہ آپ کو یاد ہو چکا ہے یہ نمبر، لیکن چونکہ ذمہ داری ہے بتانی. 042111700 یعنی 042111700 اور 000. اس پہ ڈائل کیجئے. ٹی وی کی آواز لازمی برائے مہربانی بند کر لیا کریں. ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی ہے جس پہ آپ آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں، وہ ہے 0321565200 یعنی 0321565200. اس پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی آڈیو ریٹن میسج بھیج سکتے ہیں جو کہ ہے 0321024100 یعنی 03210241 اور 000. آپ اس پہ بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب، اور آج ہمارے جو قاری ہمارے ساتھ موجود ہیں میں تعارف کروا دیتا ہوں. قاری عبد المتین شاہین صاحب جو کہ فاضل قرات سباشرہ ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی شخصیت بھی موجود ہیں، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، حدیث اور شرعی علوم کے استاد، پی ایچ ڈی اسکالر. ان کو بھی وارملی ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے قاری صاحب پلیز تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. إن الله لا يخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا پیارا پڑھتے ہیں آپ ماشاء اللہ. اللہ نے خاص آپ پہ عنایت کی ہے، یہ خاص رحمت ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب خلاصہ بیان کیجیے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی بھائی قاری صاحب نے جو خوبصورت تلاوت کی، خوبصورت آیات تلاوت کی، جی ان میں سب سے پہلی آیت کے اندر اسی چیز کا علاج ہے جس پر آج آپ بات کرنے جا رہے ہیں. جی ٹینشن کے مریض، فرسٹریشن کے مریض، ڈپریشن کے مریض، ان سب کا علاج اللہ کے قرآن میں ہے. اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، امن چاہیے تو آ جاؤ اللہ کا قرآن پڑھو اور تمہیں ریلیکس ہونے کی توفیق مل جائے گی. یہ قرآن مجید نے تو ان لوگوں پر بھی اثر کر دکھایا ہے جو اس قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے. بہت سارے ایکسپیریمنٹ لوگوں نے کیے ہیں نان مسلم پر. پارکس کے اندر، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیڈ فون لگا کے قرآن مجید کی تلاوت سنائی. ان کو نہیں پتہ کہ یہ قرآن ہے، ان کو نہیں پتہ کہ یہ اللہ کی کلام ہے، لیکن سننے کے بعد ان کے چہرے کے اثرات دکھا رہے تھے کہ وہ ریلیکس ہو گئے.
اور وہ بڑے خوش ہوئے کہ یہ کیا ہے، ہم اس کو سننا چاہتے ہیں. جی. اور ہاسپٹل کے اندر مریضوں پر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ مختلف بیماریوں کے مریضوں کو ہیڈ فون کے ذریعے قرآن مجید کی تلاوت سنائی گئی 1 ہفتہ. تو ہفتے کے بعد 30 سے 40% تک ان کی بیماریوں میں کمی واقع ہو گئی. تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی کلام ہے، اس کو سنیں اور اپنی بیماریوں سے نجات پائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین. اور زندگی میں سکون اور امن عطا فرمائے اور اپنے کلام کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب بتا دیتے ہیں، اور یہ ایک نہیں 2 کتب ہیں. یہ دیکھیے جی، آج کی کتاب سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رازدان نبوت، رفیق خاص، یار غار، محسن اسلام، خلیفہ اول، مکین روضہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاندار تحقیقی مجموعہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان و یقین، اطاعت و غلامی، محبت و وارفتگی اور ہمت و حوصلہ جیسی بے مثال خوبیوں سے مالا مال تھے. یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد منکرین ختم نبوت، مدعیان نبوت اور اندرونی جو خلفشار اور بیرونی خطرات کے جتنے بھی طوفان اٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول کے طور پر ان کا بھرپور مقابلہ کیا ہے، اور ان کی سیرت کے بہت سے گوشے اور زندگی کے نمایاں پہلو اور ان کی روایات کا ترجمہ اس کتاب میں شامل ہیں. یہ دراصل 2 کتابیں ہیں جو کہ عربی میں تھیں، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کل بھی بتایا تھا ڈاکٹر علی محمد السلابی جو کل کے ہماری کتاب کے رائٹر تھے، آج بھی یہ انہی کی 2 کتابیں ہیں. کل 3 کتابیں تھیں، آج 2 ہیں. اور اس عربی کا ترجمہ ان رائٹر نے جو عربی میں لکھا تھا ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب نے اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہوا ہے ان دونوں کتابوں کا. تو یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. اگر یہ دونوں خوبصورت سی کتابیں آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دارالسلام کے تمام آؤٹلیٹس پہ فزیکلی آپ کو مل جائیں گی، شو رومز پہ جائیے، یا پھر آپ آن لائن آرڈر کر دیجئے darussalam.pk آن لائن پہ، تو یہ آپ کو آن لائن بھی مل جائیں گی. یہ یہاں پہ رکھتے ہیں. آج کی ان دونوں کتابوں کو تھوڑا سا سینٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لے جی، یہ آج کی کتابیں بھی آ گئیں، اور آج کا کرنے کا کام پہلے جان لیتے ہیں، پھر بہت سی باتیں کریں گے. جی سر پلیز فرمائیے گا. نعیم بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مسلمانوں کے لیے ہر لمحے فائدہ مند ہیں، نفع بخش ہیں، اور ان کے لیے انمول خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں. جی. آج آپ بتا رہے تھے کہ 1 ارب انسان ذہنی امراض اور مختلف ٹینشن، فرسٹریشن، ڈپریشن کے شکار ہیں. تو ان 1 ارب لوگوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا اور وظیفہ کہ اگر وہ پورے ایمان اور یقین سے اس کو پڑھیں، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں، اپنی نمازوں کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ یہ 1 ارب انسان صحت یاب ہو سکتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وقہر الرجال، اور ایک روایت میں ہے وغلبۃ الرجال. ترجمہ کیا ہے کہ اللہ میں ہر طرح کی ذہنی پریشانی جس کا آپ نے مختلف اس کی کیٹیگریز بنائی ہیں، کوئی ڈپریشن ہے، کوئی فرسٹریشن ہے، کوئی ٹینشن ہے، تو یہ ساری بیماریاں ہم کے اندر آ جاتی ہیں. اور حزن، غم، کوئی چیز کھو گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، وہ ایسی ٹینشن لے کر بیٹھا ہے کہ بس وہ بیٹھا ہی رہ گیا. جس طرح ابھی ہم نے سلام بزرگان کی مدد کے لیے گئے تھے تو وہاں سنا تھا کہ ایک ڈیرے دار چودھری ٹائپ آدمی اپنے نقصان کو برداشت نہیں کیا، اس کے جانور سیلاب میں بہہ گئے، اس کے ٹریکٹر زمین میں دبے ہوئے، گھر گر گئے، ملیے میٹ ہو گئے. وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ فوت ہو گیا. تو اس طرح کی بیماریوں کا علاج اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہے. بندے کو حوصلہ ملتا ہے، تسلی ہوتی ہے، اپنے رب کی تقدیر پر رضا مند رہنے کا حوصلہ ملتا ہے. تو اس کو پڑھنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. اے اللہ، بے بسی اور سستی سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اب ضرورت ہے نا، جو مکان گرے ہیں ان کو کھڑا کیا جائے، جو فصلیں گر گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، دوبارہ بنائی جائے. تو بے بس نہیں ہونا، ہمت کریں، حوصلہ کریں، اللہ بھی مدد کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. والجبنی والبخل، اللہ کنجوسی اور بخل
اور بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. کیسی شاندار دعا ہے. اور پھر فرمایا وَضَلَعِ الدَّيْنِ، اللہ مجھ پر قرضہ بہت بھاری چڑھ جائے، میں قرضوں تلے دب جاؤں، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ، اللہ دشمن مجھ پر غالب آ جائے، اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. تو یہ شاندار دعا نہیں ہے بلکہ ایک بڑا پیکج ہے اللہ سے گزارشات کرنے کا. تو اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اور جو بندہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہے وہ اس کو بار بار پڑھے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ ان تمام پریشانیوں سے نجات پا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نعیم سرور صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. نعیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کیا گوجرانوالہ سے. فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی نوید نظامی صاحب آپ کو سلام، اور اجمل پڑی صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اچھا، اور جب نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں جی تو وہ شہادت والی انگلی کو گھماتا ہے، اوپر نیچے کرتا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا، وہ کیا کچھ سنت ہے یا ضروری ہے کہ یا نہیں؟ جی ٹھیک کیا ہے. مسئلہ ہے؟ جی ٹھیک، نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں. بارک اللہ فی عمرک. بہت شکریہ جی، آپ نے کال کیا. سر فرمائیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنی انگلی کو اس طرح، یہ درمیانی انگلی کو انگوٹھے کے ساتھ ملاتے تھے اور یہ شہادت کی انگلی کو کھڑا کرتے تھے. وَقَانَ يُحَرِّكُهَا وَيَدْعُو بِهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھ کر جب دعائیں کرتے تھے تو اس کو حرکت بھی کرتے تھے. اس کو حرکت دینا اور دعائیں کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. جی اب علماء کرام کے دو موقف ہیں. ایک کہتے ہیں جب انگلی پہلے نیچے تھی، اب اس کو آپ نے اوپر اٹھا لیا تو یہ حرکت ہو گئی ہے، اب اس کو کھڑا رکھیں اینڈ تک. اور دوسرے علماء کرام کہتے ہیں نہیں، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ شیطان کے سر پر بہت لوہے کے تھوڑے سے بھی زیادہ لگتی ہے، تو لہذا اس کو مارنا چاہیے. تو اس کو حرکت اس طرح آہستہ آہستہ دیتے رہیں. اور امام احمد تو کہتے ہیں زور زور سے مارو، زور زور سے حرکت دو. اگر زور زور سے نہیں تو آہستہ آہستہ حرکت دی جائے، یا ایک دفعہ اس طرح کھڑا کر لیا جائے. سارے طریقے علماء کرام نے بیان کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو جائے گا. ایک دفعہ اوپر کر لیں تو بھی ہو جائے گا، اور اگر آہستہ آہستہ حرکت دیتے جائیں تو بھی ہو جائے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر کریں تو اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں. ٹھیک ہے. کمنٹس میرے پاس بہت زیادہ ہیں اور ان میں رونق لگاتے ہیں قاسم حسنین. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں جی، قاسم حسنین صاحب ہمیں لکھتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ چاہتے بھی ہیں شاید کہ بار بار میرا نام آئے اور کویسچنز بھی کر لیتے ہیں. اینی وے میں سب کو ایک دفعہ پہلے سلام کا جواب دے دوں. اس میں قاسم حسنین شامل ہیں، نرگی صاحبہ شامل ہیں، شاہدہ اشرف ہیں، پھر اس کے بعد آگے مسز اعجاز ہیں. سب ہمیں السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور لکھتے ہیں کہ جی مفتی صاحب، نظامی بھائی، قاری صاحب، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. اور آپ کو سلامت رکھے. مفتی صاحب بہت وضاحت سے سوال کا جواب دیتے ہیں. جی بہت شکریہ، آپ دیکھتے ہیں جی، اور بہت شکریہ مفتی صاحب کا، وضاحت سے جواب دیتے ہیں جی بالکل. اور مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا حدیث صحیح ہے کہ والدین کو جو محبت کی نظر سے دیکھنے سے مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ جی نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ایک من گڑت موضوع روایت ہے جس کو حدیث نبوی کہنا بھی اس کی توہین ہے. ٹھیک تو یہ ایک من گڑت بات ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے طور پر ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. والدین کی خدمت، جی یہ تو قرآن نے خود حکم دیا ہے نا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پیار سے شفقت سے پیش آؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے بچھ جاؤ. یہ ساری تعلیمات موجود ہیں، لیکن یہ حج کا ثواب ملے گا ہر بار، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. شاہدہ اشرف لکھتی ہیں کیا ٹک ٹاک لائیو پہ سے گفٹنگ حلال ارننگ ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ حلال ہے؟ میں مفتی صاحب سے جواب، بہرحال مفتی صاحب بتا دیجیے. کیا ٹک ٹاک پہ گفٹنگ حلال ہے؟ گفٹنگ؟ ہاں جی، وہ جو دیتے ہیں ارننگ ہوتی ہے، وہ باقاعدہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. یہ تو رات والے کرنٹ والے فتویٰ ایشو ہو گیا، ان کا معاملہ ہے، ان سے پوچھیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن جتنی مجھے نالج مجھے اس کی تفصیلات کا پتہ نہیں. تفصیلات کا نہیں پتہ، ورنہ ضرور جواب دیتے. اور جتنی تفصیلات مجھے پتہ ہیں، خدا را ان چکروں میں نہ پڑیں.
نہ یہ حلال ہے نہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بہت اس پہ ریسرچ بھی کی ہے، تھوڑا بہت پڑھا بھی ہے. باقی آپ سوال کریں. اس طرح وہ جو ہمارا نائٹ والا جو پروگرام ہے ہمارا بھائی علی امیس کرتے ہیں، جس میں مفتیان عبدالولی خان صاحب آتے ہیں اور دوسرے مفتیان کرام آتے ہیں، اس میں بہتر بتا دیں گے. اینی وے آگے چلتے ہیں جی. نرگس صاحبہ لکھتی ہیں، بھائی میں نے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں صبح شام کے اذکار کر سکتی ہے اور سورہ ملک بھی اس حال میں پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ جی ہاں، وہ اذکار جو ضروری ہیں صبح شام کے، وہ جی وضو کر کے تو اذکار کر لیں. ٹھیک ہے. نظامی بھائی، قاری صاحب مفتی صاحب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائیں اور آپ کو سلامت رکھیں. جی آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ، خوش رہی جیتے رہیے. قاسم حسنین آئے ہیں جی دوبارہ اور لکھتے ہیں، قاری صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی ہے. نظامی بھائی، کل آپ کہہ رہے تھے کہ میں تلاوت سے پہلے بھی میسج کر دیتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے اور تلاوت اچھی نہ ہو؟ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ کی بات بالکل بجائے قاسم حسنین، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ نے میسج مجھے جس وقت کیا اس وقت تلاوت نہیں ہوئی ہوئی تھی، تو میں پھر بھی شامل کر لیتا ہوں. آپ کی محبت ہے، آپ لکھتے ہیں، لیکن اچھی چیزیں لگتی ہیں اچھے وقت کے ساتھ ہی، جو مناسب وقت ہو. آپ جب ان کی تلاوت کے بعد لکھیں تو مجھے بھی پڑھتے ہوئے اچھا لگے گا. لیکن جب آپ پہلے ہی اپنے 5-6 میسج بھیج دیں گے کہ جی سب سے پہلے میرے میسج آ جائیں گے، تو پھر وہ تھوڑی سی گیم ہے. تو اس گیم کو نہ کریں، آپ وقت کے ساتھ کریں. میں شامل ضرور کر لوں گا. ایک کالر ہیں جو ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غلام مرتضیٰ صاحب مانسہرہ سے کال کریں. غلام صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی لائن کٹنے والی ہے، مجھے بیپ آ گئی. ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور فوراً کوشچن کر لیں آپ. بند کی آواز بند کر دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے غلام مرتضیٰ صاحب. جی بات یہ ہے کہ اذانیں آج کل جو ہو رہی ہے نا، میں تقریباً عام زیادہ اذانیں سنتا ہوں. اذان میں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہی الفاظ اذان میں بھی ہے اور یہی نماز میں بھی ہے. جی تو یہ اذان میں ڈائریکٹ اشا پڑھ دیتے ہیں، یہ ہاں پیدا نہیں ہوتی، اس سے معنی تبدیل نہیں ہوتا کیا؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. دوسری بات جی آگے سنیں. جی یہ سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہے، یہ عام لوگ امام بھی کئی پڑھتے ہیں رب العالمین، لام پہ زبر ادا کر دیتے ہیں. اچھا جی جب پہ لام زبر ادا ہوتی ہے تو اس کا معنی بھی غلط ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے لوگوں کو سمجھائیں کہ تاکہ یہ سبق ہمارا سیدھا ہو جائے کہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے یہ ہماری. جی ٹھیک ہے غلام مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. یہ شیخ صاحب سے میں نے خود بات کرنی تھی، آپ ان سے بات نہیں کروا رہے. جی وہ آپ کو سن رہے ہیں، لیکن ٹائم چونکہ ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ دوبارہ کال کریں تو بات ضرور کریں گے. تھینک یو ویری مچ. جب بھی آپ کال کیا کریں ٹی وی کی آواز لازمی بند کر دیا کریں، ورنہ ٹائم اسی طرح سے لیپس ہو جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. سر ایک ایک کر کے دونوں کا جواب، وہ کہہ رہے تفصیل سے بتانا ہے آپ نے. قاری صاحب یہ آپ کا مسئلہ ہے. چلے قاری صاحب آپ بتا دیجئے. یہ غلام مرتضیٰ صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. جی کہ اکثر لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو وہ اس میں لفظوں کی جو ادائیگی ہے قرآن مجید کی وہ غلط کرتے ہیں. تو یہ ایک حرف غلط پڑھنے کی وجہ سے معنی بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. عام طور پر یہ باہر کلینے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ خواتین کے لیے ہے اور یہ مردوں کے لیے. یہ جو مردوں کے لیے ہے اس کے اوپر میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. اگر زبر کی جگہ ہم پیش پڑھ دیں تو کیا بن جائے گا؟ مردے بن جائے گا. اسی طرح ایک جو حرف ہے، لفظ ہے، وہ اگر چینج تو بڑی دور کی بات ہے، اگر ایک حرکت بھی چینج کر دی جائے قرآن مجید کی تو اس سے بھی معنی خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کا معنی اور بنتا ہے، اور اسی طرح الحمدللہ رب العالمین اس کا معنی اور بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب اس کا خیال نہیں کریں گے تو امام جزری رحمہ اللہ اپنی کتاب المقدمۃ الجزری میں لکھتے ہیں کہ جو شخص قرآن مجید صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، جستجو نہیں کرتا، جی تو وہ گناہ گار ہے. اور یہیں تک نہیں کہ وہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جب تک وہ کوشش کرتا رہتا ہے تو وہ
چاہے اس کو 10 سال کا تھا، 20 کا تھا، کرتے کرتے 50 سال ہو گئے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، تو اس کی نماز اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہو گئی، اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے وہ بھی سیم ایسے ہی ہے کہ غلط ادائیگی نہیں کرنی چاہیے؟ جی بالکل، کوشش کرنی چاہیے کہ بالکل ایکوریٹ اسی طرح پڑھیں جس طرح سے ہے۔ بالکل، اور یہ ان کا غلام مرتضیٰ صاحب کا بالکل ویلڈ کوسچن تھا، اور بڑی رہنمائی ہے اس میں ان لوگوں کے لیے، اور سوچنے کی بات بھی ہے کہ آپ جب اس کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کریں گے اللہ کے کلام کو تو اس کی پکڑ بھی ہے۔ بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کی جائے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک، آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بی، یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں، کامیابی پھر اسی طرح سے جس طرح حکم ہے، جس طرح حکم۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ اذان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے حوالے سے ہو۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم، ثنا امین صاحبہ ہمیں لاہور سے کال کر رہی ہیں، شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور اپنا سوال پوچھیے۔ جی ثنا امین صاحبہ فرمائیے۔ وہ میں نے نا اپنے نا نواسے کے لیے دعا کروانی تھی، نیو بورن بیبی ہے اور وہ بہت نا تنگ کرتا ہے، اور نا قاری صاحب سے نا کہنا کہ اس کے لیے نا بہت ساری دعا کریں۔ نیو بورن بیبی تنگ کرتا ہے؟ ہاں جی، نیو بورن بیبی ہے نا، تو بہت ڈیرا کرتا ہے، بہت دعائیاں بھی دے رہے ہیں، تو پھر بھی وہ نا تنگ بہت کرتا ہے، اور اس کے لیے نا دعا کروانی ہے۔ اور میری 2 بھتیجیاں، ان کی شادی ہے، ایک کی نومبر میں، ایک کی دسمبر میں، تو نا ان کے لیے بھی دعا کروانی ہے تاکہ اچھے سے کام ہو جائے قاری صاحب سے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب سے دعا کرواتا ہوں۔ ثنا امین صاحبہ شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ لگتا ہے میرے لفظوں میں تاثیر نہیں ہے مفتی صاحب، کہ میں کہتا ہوں کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور پھر ٹی وی کی آواز مسلسل ویسے ہی آ رہی ہوتی، تاثیر نہیں ہے میرے لفظوں میں مفتی صاحب، کیا وجہ ہے؟ یہ کام تو اندر بیٹھے والے خلائی مخلوق بھی کر سکتی ہے کہ جب کسی کی کال اٹینڈ کریں تو ان کو پہلے کہہ دیں کہ بھائی آپ کال کرتے وقت ٹی وی کی آواز بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، وہ آدھا ٹائم تو وہ ٹی وی کی آواز بند کرانے میں نکل جاتا ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال جی بچہ صحت مند ہے تو چینچاں کر رہا ہے، نیو بورن بیبی اور نیو بورن ہے، وہ چینچاں نہیں کرے تو اس کو کیسے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر نیا مہمان، نیا تو پھول اللہ کا شکر ادا کریں۔ جی باقی اگر اس زیادہ ہی روتا ہے چیختا ہے تو اس کو دم کریں، جی، صبح شام دادی ہے، نانی ہے، والدہ ہے، والد ہے، جو بھی پاس ہے اس کو دم کرے۔ دم کیسے کرنا ہے؟ آخری تینوں صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ پڑھ کے صبح شام اس کو دم کریں، انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور جن بیٹیوں کی شادی اللہ تعالیٰ ان کے معاملات آسان فرمائے اور بخیر و خوبی سارے کام پورے فرما دے۔ آمین آمین۔ نرگس صاحبہ لکھتی ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد ہنا صاحبہ لکھتی ہیں کیسے ہیں آپ سب کائنڈلی مفتی صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے بھائی کے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرمائے اور اس کو سیدھا راستہ دکھائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ بھائی اگر راہ راستے ہٹا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، تو اللہ اس کو سیدھی راہ عطا فرمائے، اپنا فرما بردار بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو دین اسلام کا پابند بنا دے، آمین۔ اچھا، قاسم حسنین صاحب نے لکھا ہے، لیکن وہ آپ کا کویسچن ایسا تھا کہ جو میں شامل کر رہا ہوں، لیکن گزارش ہے قاسم بھائی کہ آپ ضرور لکھیں، ہمیں اچھا لگتا ہے آپ لکھتے ہیں، لیکن دوسروں کو بھی موقع دینا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی اگر میں آئی ڈی سے 4-5 چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دوں گا تو وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ایک میسیجز کرتے ہیں۔ خیر اینی وے، لکھتے ہیں قاسم حسنین صاحب کہ مفتی صاحب روزہ رسول پر حاضری دینے کا شرعی طریقہ بتا دیں، کچھ لوگ ویڈیو سیلفیاں بناتے ہیں اور کیمرہ کی آواز بھی آتی ہے۔ وہ ویڈیو جو بناتے ہیں وہ تو پھر وہ گھر والوں کو ثبوت بھی تو بھیجنا ہوتا ہے نا کہ میں وہاں پر گیا ہوا ہوں، دوستوں کو بھی اسٹیٹس بھی لگانا ہوتا ہے۔ جی، تو یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت میں خلوص کو تباہ کر دیتی ہیں، جی، ریاکاری آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، شہرت آ جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں عبادت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو آپ جائیں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے وہاں پہنچیں، اور جہاں پر جا کر آپ کی قبر مبارک ہے وہاں پر کھڑے ہو کر سلام کریں ادب کے ساتھ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کو سلام کریں، حضرت عمر کو سلام کریں، اور آگے گزر جائیں ادب و احترام کے ساتھ۔ یہی ادب ہے
کہ آپ احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ جائیں اور عزت کے ساتھ سلام کریں، درود و سلام پڑھیں اور گزر جائیں۔ مفتی صاحب یہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے کہ آپ اس گھر میں بھی جائیں، آپ وہاں جا کے اگر پھر بھی دنیا کو نہ بھولیں، اور یعنی زیادتی ہے یہ، اپنے ساتھ زیادتی ہے کہ کرنے عبادت گئے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا اور بنا سیلفیاں رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جب میں بھی گیا ہوں تو اللہ ہمیں بار بار سعادت نصیب فرمائے، میں نے بڑے برے سے دل کے ساتھ چند ایک چیزیں ریکارڈ کی، اور وہ صرف اس لیے کی کہ شاید میں ولاگ بناؤں گا، کیونکہ ہمارا میڈیا سے کام ہے تو ہم کہ میں اس کو بنا کے اپلوڈ کروں گا، میرے پاس سب کچھ بنا پڑا، میرا دل ہی نہیں کیا۔ اور آپ یقین کیجئے جب میں وہاں پہ کیمرہ نکالتا تھا مجھے لگتا تھا یہ میں لمحے ضائع کر رہا ہوں، یہ بالکل ضائع کر رہا ہوں۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر اور ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، نوید بھائی کیا حال ہے؟ ارے سندھ سے ہمارے بھائی غلام شبیر کال کر رہے ہیں جی، بہت شکریہ، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ بھائی میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ سورہ ملک رات کو موبائل پہ ہی سن کے جی تو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے مطلب سورہ ملک پڑھنا ہوتا ہے؟ اکثر میں تقریباً یہ کرتا ہوں کہ سورہ ملک اور سورہ رحمان موبائل پہ ہی دونوں صورتیں سن کے پھر آرام کرتا ہوں، تو سورہ ملک کی جو فضیلت ہے کہ رات کو پڑھ کے سوئیں تو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے، ہیلو جی جی سن رہے ہیں، ہاں، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی نئی جگہ بنواتا ہے جی تو پلیٹ پہ جو لکھتے ہیں ماشاء اللہ یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا آیت الکرسی، وہ لکھ کے آگے دروازے پہ لگا دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ جی بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ غلام شبیر صاحب، آپ نے کال کی ہے، ابھی جواب دیتے ہیں سر، فرمائیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ سورہ ملک پڑھنی چاہیے کہ سننی چاہیے؟ جب حکم پڑھنے کا ہے تو پڑھنا ہی چاہیے۔ جی ٹھیک، پڑھیں گے تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، ٹھیک، 10 سے 700 گنا تک ملیں گی، جتنے خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اس سے اور بھی بڑھ سکتی ہیں۔ جی تو سننے کا اجر و ثواب تو یقیناً ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا پڑھنے کا ہے۔ جی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو پڑھ کر سونے کا حکم دیا ہے، تو پڑھیں۔ سننا بھی ٹھیک ہے لیکن وہ اجر و ثواب آپ کو نہیں مل سکتا جو پڑھنے کا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اور دوسرا ہے کہ مکان نیا بنایا، جی، مکان بناتے ہیں، گھر نیا بنایا تو ہاں اس کے جی، اوپر ٹیرس لکھ کے دیں اوپر ماشاء اللہ لکھا ہے، لا لا حول قوت ولا الا باللہ لکھ دیں، تاکہ پڑھنے والا بھی گزرنے والا بھی جب مکان کو دیکھے، مکان کی خوبصورتی دیکھے تو نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لفاظ اس کی زبان سے ادا ہو جائیں گے، جی، تو نظر بد سے بچاؤ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، البتہ آیت الکرسی لکھ کر یا صورتیں لکھ کر تو اس سے علماء کرام نے منع کیا کہ یہ ان آیات کی، ان صورتوں کی توہین ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر بندہ نیت یہ کر لے کہ میں نے یہ آیت الکرسی لکھی ہے، کوئی گزرتا پڑھ ہی لے گا، کسی کو یاد دہانی ہو جائے گی، اگر نیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر کسی حد تک گنجائش نکلتی ہے، لیکن یہ صورتیں پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نازل ہوئی ہیں، دیواروں کی ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ میری ایک گزارش ہے، مجھے اکثر یہ چیز بڑی پین بھی دیتی ہے، آپ رہنمائی فرمائیے گا، آج موقع بن گیا۔ ٹیرس پہ لکھا ہے فرسٹ فلور کے، سیکنڈ فلور پہ ماشاءاللہ لکھا ہے یا اللہ اکبر لکھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ لکھا ہے، اور اسی ٹیرس کے اوپر گرل لگی ہے اور میں وہیں پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوں اور نیچے وہ آ رہا ہے، سر یہ کس طرح؟ یہ جس بندے نے لکھوایا اس کو اتنی تمیز تو پھر ہونی چاہیے جی، کہ کم از کم اللہ رب العزت کے کلام کے اوپر پاؤں تے نہ دے۔ ہاں جی، تو یہ تمیز اگر نہیں ہے تو پھر نہ لکھوائے، ایسی جگہ پہ بالکل نہ بالکل نہ لکھوائے، جہاں پر پاؤں آئیں گے بے ادبی ہوگی وہاں پر بالکل نہ لکھوائے۔ اور اگر آپ نے ٹاپ پر لکھوایا ہے، فرنٹ پہ، جہاں پر کوئی بندہ نہ اوپر چڑھتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، لیکن آپ فرسٹ فلور پہ لگوا لیتے ہیں جہاں پہ آپ نے کھڑے بھی ہونا ہے، نیچے کھڑے ہو کے جو آ رہا ہے اس کو دیکھنا بھی ہے، اور عین اس کے نیچے آپ اسی کنسٹرکشن کے اوپر کھڑے ہیں اور نیچے وہ لکھا ہے، تو یہ خدا بے ادبی ہے، بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لے جی، ویسے تو وقت اب کم ہی رہ گیا ہے لیکن کوشش کرتے ہیں یہاں سے کوئی کمنٹ لے لیں۔ خواب ہمیں آنے شروع ہو گئے، خواب کا یہ سیگمنٹ ابھی نہیں ہے دوستوں، ساتھیوں، دیکھنے والوں، یہ خواب کا سیگمنٹ اینڈ میں ہے اور یہ سارے ہم اینڈ میں شاید شامل کر لیں اگر یہ کیوں میں اوپر نہ چلے گئے۔ تو قاسم حسنین صاحب نے کہہ دیا جی نظامی بھائی اب سے صرف 2 سوال پوچھا کروں گا، مہربانی ہے سر آپ کی، بہت شکریہ۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم ایک کویسچن شامل نہیں کر سکتے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، ٹائم کی ہمیں کمی رہتی ہے، تو میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے قاری عبد المتین شاہین صاحب، قاری صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ۔
ایسی خوبصورت پڑھتے رہیے، اور صبح صبح جب آپ آڈیو لیول دینے کے لیے جب آ کے پڑھتے ہیں تو ایسی تسکین ملتی ہے نا، ایسی خوبصورت آواز ہے. اب تو لوگ یہ بھی پوچھنے لگ گئے کہ قاری صاحب کے استاد کون ہیں. اب تو قاری صاحب ماشاءاللہ استاد تو ڈیفینیٹلی ان کے ہیں جی. کوئکلی بتا دیجئے کون ہے آپ کے استاد؟ استاد جو ہیں وہ مختلف یعنی کہ اچھا. ناظرے سے لے کے آگے پروسیجر ہوتے ہیں. یہ پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ یہ بات جی. لیں جی استاد بھی، اب تو خود ماشاءاللہ استاد ہیں، خود پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو عزتوں سے نوازیں. اور استادوں کے استاد بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کر دیتے ہیں. ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، کتنا شکریہ کرنا. بارک اللہ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ شکریہ ہی کر دیں. لے سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. لے جی پروگرام ابھی جاری ہے اور یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے. جب وقفے سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے ذہنی دباؤ سے نجات کس طرح سے ممکن ہے، ہم کس طرح ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کے کیا کیا ایسے عوامل ہوتے ہیں، کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں، سب پہ بات کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. اضطراب کیا ہے؟ اضطراب ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر بہت ساری تکلیفوں کو چھپائے رکھتا ہے، جیسے کہ ذہنی دباؤ ہو، کسی قسم کا ڈپریشن ہو، ٹینشن ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو جس کو آپ اپنے اندر رکھ لیں اور اس کو اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیں کہ آپ کی روز مرہ کی نارمل لائف افیکٹڈ ہو جائے، آپ نارمل طریقے سے رہ نہ پا رہے ہوں. چیزوں کو پرفیکشن کی حد تک لے جانا، یہ بھی کبھی کبھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے بندہ، اس کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے. اس ذہنی دباؤ سے نجات کیسے مل سکتی ہے؟ ایکسپرٹس اس کے بارے میں بتائیں گے، دین کے حوالے سے ہم رہنمائی لیں گے، اور اس کے ساتھ ہم خود کیا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا بیزی رکھیں، کتنا ایکٹیو رکھیں، کتنا اپنے آپ کو ورزش میں، معمولات میں، اپنے کام کاج میں بیزی رکھیں، مصروف رکھیں، یا ہمارے ارد گرد کے وہ لوگ جو کہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی دباؤ کا شکار ہیں، وہ کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. اور آخر میں اگر یہ سب کچھ کارگر نہ ہو تو ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس کب جائیں، باہر سے مدد کب لیں. اس پہ بات کریں گے. دو معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. سینئر سائیکالوجسٹ ہیں سید علی حسن گردیزی صاحب، ان کو ویلکم کریں گے. گردیزی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ سر. تشریف لائے ہیں آپ. صبح سویرے آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ یو ویلکم سر. پلیئر شیخ الحدیث و تفسیر ہیں جی، اور فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. بڑی حلیم سی شخصیت کی، بڑی خوبصورت شخصیت کی ان کی اپنی ایک پہچان ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سعید کلیروی صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے جی. آپ تشریف لاتے ہیں، ہمیں سکھا کے بتا کے چلے جاتے ہیں، بہت کچھ ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے. اچھا چونکہ ذہنی دباؤ کے حوالے سے بات ہے تو میں سر آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. فرمائے گا اسلامی تعلیمات میں ذہنی دباؤ اور بے چینی کا جو بنیادی سبب ہے وہ کیا ہے، اور کیا یہ محض ایک نفسیاتی مسئلہ ہے یا اس کے کوئی گہرے روحانی اسباب بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. سر قرآن مجید کے اندر، حدیث شریف کے اندر اس کے تذکرے موجود ہیں جی، کہ اپنے اندر غم کو چھپائے بیٹھے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی کی یہ حالت اور کیفیت ہو، اس کو رجوع اللہ کرنا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی یاد اور ذکر. جی دین نے اس کی رہنمائی فرمائی ہے. تو یہ بظاہر اس کا جو اضطراب ہے، قلق ہے، پریشانی ہے، جس طرح ہے نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. جی میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ابراہیم خلیل الرحمن جی علیہ صلوات اللہ وسلامہ، قوم نے ان کے خلاف پروگرام بنایا کہ حرکوہ وانصروا علیہ، تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. مفصل پروگرام ہے، آگ جلی، پروگرام بنا ان کو جلاؤ. یہ شخصیت وہ ہے کہ اللہ اسلم، تابع دار ہو جو. قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم صاحب مضبوطی کے ساتھ اور جس طرح ہوتا ہے نا اللہ پہ توکل و یقین کے ساتھ ٹھہرے رہے. اس حد تک اللہ تعالیٰ نے آزمایا. تو جب جولا یا جس طرح منجنیک میں یا رکھ کے اس کو جب پھینکا تو پھر فرمان آیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر جناب ابراہیم نے فرمایا تھا حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم. بعض لکھا ہے حسبنا اللہ نعم الوکیل، جمع کا صیغہ بول رہا ہے. تو میرا اللہ پر یقین ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، ساری کائنات کے مقابلے میرے لیے. لیکن یہ کہ معیار ہے اس کو اتنا یقین ہو
اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ نا توکل کا ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں. شادی کی نہیں، بچے کی دعا کرا رہے ہیں. اچھا، پہلا سٹیپ تو لیں پہلے. مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرا رہے ہیں، جی دعا کرو اللہ بیٹا دے، دعا کا فارغ ہوئے جی شادی کروائی ہے، جی شادی کروائی ہوتی تو آپ سے سوال کرنا تھا. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر، اپنے اسباب مہیا کرو. تو آخر میں جو تیقن کا مسئلہ ہے، یقین کا مسئلہ ہے، بھروسے کا مسئلہ ہے، اس کا انجام کو اللہ کے سپرد کرو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ نہیں کیا تو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، یہ لا حاصل ہے. ٹھیک. سارے سسٹم کر کے بندہ اٹھتا ہے، وضو بناتا ہے، قیام کرتا ہے، التجا کرتا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. جی. خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو جب یاد کرتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں. تو اس بندے کو بھی اللہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ ایک حدیث آتی ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ دے گا، جس عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. جی. ان میں یہ ایک شخص ہے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. اس بندے کو اللہ نے شرف قبول اتنا نوازا کہ اس کو معاف بھی کر دیا اور عرش کا سایہ بھی دے دیا. تو آپ کے سوال کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ بھروسہ اور یقین اس حد تک ہو کہ یہ کام اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے. حدیث شریف سوال آتا ہے، تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں جاننے کے باوجود یہ بندہ اتنا گڑ گڑا کے کیوں رو رہا ہے، کیوں یہ التجائیں کر رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں جس کو یقین ہے کہ آپ کے علاوہ یہ کام کر کو نہیں سکتا. تو پھر آواز آتی ہے فشہدوا یا ملائکتی، فرشتوں گواہ جو میں نے اس کا کام کر دیا اور اس کو معاف کر دیا. یہ بات ہے کہ آپ اتنا یقین رکھیں کہ یہ کام میرے رب کے ذمہ ہے، اس نے کرنا ہے، تو پھر آپ کو ذہنی دباؤ اور اس طرح کی چیزوں سے آپ نکل جائیں گے جب آپ کا سارا رابطہ. حضرت ایک حدیث بڑی شاندار ہے، رسول پاک نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، تم اس پر اس حد تک یقین کرو اگر تم اس حد معیار پہنچ گئے. جی. لا رزقکم کما یرزق الطیر، اللہ آپ کو رزق جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. یقیناً. پھر بیان فرمایا کہ پرندے صبح اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تروح بطانا، پیٹ ان کے بھرے ہوتے ہیں. ہم رات کو بھی وہ رات کا ناشتہ لے کر رات کو جاتے ہیں، صبح ناشتہ کرنے ہیں، رات کا سامان لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈیٹیل میں جیسے سر نے بات کی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ کا چونکہ پروفیشن ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کیسز آتے ہوں گے کہ یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، اس طرف لوگوں کا ذہنی دباؤ کی طرف پتہ نہیں کیوں مینٹل سٹریس بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ادھر ہم کمپیریزن میں بہت چلے گئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس یہ ہے، پروفیسر صاحب کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے. بہت زیادہ ایسی چیزیں ہم سوچ میں، جو کہ غلط ہے، نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. جو ذہنی دباؤ ہے، مینٹل سٹریس ہے، اس کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک تو اس سے مراد کیا ہے، دوسرا آپ کی نظر میں جو ابھی جو دور چل رہا ہے اس میں سب سے بڑا یہ چیلنج کیوں بن گیا ہے؟ ہم کسی دوڑ میں، بلکہ آپ اس کو پہلے کمپلیٹ کیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو. جیسے آپ کا کویشچن ہے کہ یہ سٹریس بیسیکلی ہے کیا؟ جی. تو سٹریس ایک نیچرل رسپانس ہے ہیومن باڈی کا جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی پروڈکٹیو چیز ہے. اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ جو ہماری لائف میں چیلنجز آ رہے ہیں، جو ہم اس کو اچھے سے پریپیئر کرتے ہیں، اس کو اچھے سے کمبیٹ کرتے ہیں اور اوور کم کرتے ہیں اپنے چیلنجز کو جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں آ رہے ہوتے ہیں. فار سم ریزنز یہ پازیٹیو ہے، لیکن وہ پازیٹیو ایسپیکٹ اور ہے. یس جی پلیز. لیکن جہاں پر یہ بڑھ جائے، اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ ہماری فنکشنالٹی کو ڈسٹرب کرنے لگ جائے، ہماری لائف ان مینیجبلٹی کی طرف چلا جائے، تو وہاں پر اس کا پرابلم ہے، جہاں پر ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز اگر 2 ویکس میں اگر یہ رہتے ہیں، سیڈنس رہتی ہے، اس طرح کی علامات رہتی ہیں، تو اٹس اے ویری نیچرل فنومینا جو ٹائم کے ساتھ ساتھ فیملی کی سپورٹ کے ساتھ، فیملی کی ایمپتھی کے ساتھ، مطلب اس شخص کو جس کو کوئی لاس ہوا ہے، جو کسی سٹریس میں ہے، اس کی وہ جاب سے فائر ہو گیا، جس طرح سے ہمارے ہاں لوگوں کے پرابلمز ہیں، خدا نخواستہ کوئی کرونک ڈیزیز ڈائگنوز ہو گیا اس کو، جی تو وہاں پر ہمیں اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایمپتھائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اس کی دلجوئی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج کل یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا ریزن ہے؟
اس کی سر نمبر آف فیکٹرز ہیں اگر ہم دیکھیں تو. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہاں جی. تو ہر شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے کنیکٹ ہے. کنیکٹ. تو جب وہ دیکھتا ہے دوسروں کے ساتھ اپنے کمپیریزنز کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے, فیس بک پر کوئی اپنا کلاس فیلو دیکھتا ہے, جبکہ اللہ نے تو ہر انسان کو منفرد پیدا کیا ہے جی. اور ہر شخص کا کمپٹیشن جو ہے وہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ عام پائی جاتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو بہت زیادہ آگے چلے گئے اور میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں. تو یہ ایک مین ریزن ہے. جیسے ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ توکل کی کمی واقع ہو گئی ہے, اللہ کے اوپر یقین اور توکل جو ہے اس میں بھی کمی ہے کہ سب کچھ میں خود کر لوں, راتوں رات سب کچھ ہو جائے, اور اوور نائٹ پروسیس تو نہیں ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خود کو خود ہی میں ڈھونڈنا چاہیے, نہ کہ آپ خود کو دوسروں میں ڈھونڈتے پھریں. سب کو اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے, کس کو کیا دینا ہے وہ بہتر جانتے ہیں, اور میں نے کتنی ایفرٹ کی ہے یہ میرا جرنی ہے, کسی نے کیا ایفرٹ کیا وہ اس کا جرنی ہے, ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم اس کو تھوڑا سا آگے لے چلیں, کچھ غصہ ہوتا ہے, پچھتاوا ہوتا ہے, ناکامی کا خوف ہوتا ہے. اب کیسز ایسے بہت سارے اسٹڈی کرتے ہوں گے جس سے نیگیٹو جو ایموشنز ہیں وہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں منفی جذبات کو. سیکنڈلی, ان سے کم آؤٹ کرنے کے لیے, فری آؤٹ ہونے کے لیے, نجات پانے کے لیے, ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے جو نفسیاتی طریقے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ شیور. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ بہت سارے فیلنگز کی ابھی آپ نے بات کی, جیسے اینگر ایموشن ہے, فیلنگ ہے, احساس ہے, جذبہ ہے. اسی طرح سے آپ نے ریگریٹ کی بات کی, پچھتاوا, یہ بھی ایک اندر فیلنگ ہے, ایموشن ہے جو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ رکھا ہے. اور اگر میں آغاز کروں تو میں یہی کہوں گا کہ اٹس اے ویری نارمل تھنگ. اگر ایک بندے کو غصہ آ رہا ہے تو یہ ایک نارمل سا فیلنگ ہے, اور اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے اگر ریگریٹ ہے تو یہ تو ہمارا ٹرو فرینڈ ہے. اگر ہمیں احساس گناہ ہوتا ہے کسی بات پر اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اس بیہیویئر کو بہتر کرنا چاہیے تو یہ تو بہت بہترین چیز ہے. لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے کہ ہمارا ایموشنل اوور ری ایکشن کی طرف ہم چلے جائیں, اتنا غصہ آئے کہ وہ ہمارے قابو میں نہ رہے, اور جیسے ہم اکثر یہ کیسز سنتے ہیں کیونکہ یہ بہت پاورفل ایموشن ہے, تو غصے کی اسٹیٹ میں انسان غیر انسانی, غیر اخلاقی اور اس طرح کے افعال سر انجام دیتا ہے جو ٹوٹلی اگینسٹ ہیں ہمارے ریلیجن کے, ہماری سوشل نارمز کے. تو اس میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو ڈیل کریں کہ ہم اینگر کو کیسے مینج کر سکتے ہیں. جیسے اگر غصے کی کیفیت ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہماری برین کیمسٹری آلٹر ہے. اب اس کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹائم آؤٹ لے لیں. اچھا, ٹائم آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس جگہ سے ہٹ جائیں, اس شخص سے ہٹ جائیں, تاکہ ہمارے جو ایموشنز ہیں وہ نارمل ہو سکیں اور ہم کام ہو کر بہتر طرح سے بات چیت کر لیں. اسی طرح طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بارہا اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ آپ وہ جگہ چھوڑ دیجئے. آپ اگر کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے, اپنا پوسچر چینج کیجیے, لیٹ جائیں. جی بے شک. ٹھیک. اور پانی پیجئے, اپنی اٹینشن ڈسٹریکٹ کیجئے, اس جگہ سے ہٹ جائیے. اور ویسے بھی غصے کا دورانیہ جو ہے بڑا کم, چند منٹ کا بتایا گیا, ناٹ مور دین 12 منٹس, اس سے زیادہ نہیں جاتا, وہ آپ بہتر بتا سکیں گے. جی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کی جائے. اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں لوگ جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, ایکسچینج آف ہارش ورڈز ہوتی ہے, تو دو لوگ غصے میں ہیں تو اب ایک بندے کو چاہیے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لے کہ اگر دوسرے کی جو فیلنگ ہے وہ اینگری ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ غصے میں ہیں, تو یہ بات ہم کل کر لیتے ہیں یا کچھ دیر کے بعد کر لیتے ہیں. وقت کو آپ آگے کر دیں جی, تاکہ بجائے اس کے کہ آپ دونوں لوگ غصے میں آرگیومنٹس کریں تو اس کا کوئی بھی بہتر کانسیکوینسز اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر اوقات تو وہ تعلق ہی ٹوٹ جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جیسے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی, تو یہ فرمائیں کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں دنیا سے شدید وابستگی, آج کل تو ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ مجھے شدید دنیا چاہیے, بہت زیادہ میں دنیا میں رہتا ہوں. اصل معاملہ یہی ہے کہ ہم دنیا میں غرق ہو گئے ہیں. او یس. تو اور میں اس کے تھوڑے سے فارمولے جو قرآن و حدیث کے اندر جی پلیز. پہلی بات تو یہ ہے کہ مالداری کا حصول, مال کا, یعنی مالدار میں بنوں. تو اللہ نے فرمایا یہ تو سسٹم میرے پاس ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ.
ہم سب لوگوں کو اگر مالا مال کر دیں، سارے ارب کھرب پتی ہو جائیں، آپ تو ڈرائیور کو نہ ملے، چوکیدار کوئی نہ ملے، افراتفری ہو جائے، فسادات ہو جائیں، ولاکن ینزل بقدر ما یشاء، اس کی مشیت کے مطابق کسی کو کم، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، ادھر کر دے. ٹھیک. لیکن ایمانیات کا تعلق یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے آپ کو آزمانا بھی ہے، کبھی پیسے دے کے آزمانا ہے، کبھی پیسے لے کے آزمانا ہے، کبھی جوانی دے کے آزمانا ہے، کبھی بیماری دے کے آزمانا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ رجوع الی اللہ کرو. کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا بچہ فوت ہو گیا ہے تو فرمایا وہ بھی اللہ کی امانت تھی، میں بھی اللہ آج وہ چلا گیا میں بھی چلا جاؤں گا. رسول پاک کا صاحبزادہ جناب ابراہیم آپ کے ہاتھوں پہ فوت ہو رہا، 18 ماہ کا بچہ ہے، مدینہ منورہ کی بات ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ القلب یحزن والعین تدمع، دل جو ہے وہ غم زدہ ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اور ساتھ فرما رہے ہیں وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، یا بیٹا تیری جدائی سے غم زدہ بہت ہیں، لیکن مَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا، ہم کہیں گے وہی جو اللہ رب راضی ہے. ٹھیک. اللہ کی رضا پہ تقسیم پہ راضی ہونا جو ہے یہ تو بہت بڑی قدیم ہمارے سامنے پر مثال موجود ہے. حنین کی وادیوں میں جب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فاتح حیثیت میں تشریف لائے، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں مال مویشی ملا، ہزاروں کی تعداد اونٹ ملے. اب تقسیم فرما رہے ہیں 100 دے دو اس کو، چلو ایک اور 100 دے دو، ایک اور 100 دے دو، اس کو 50 دے دو، اس کو 40 دے دو، اس کو اتنا سونا چاندی بکری، سب کچھ آپ نے تقسیم کر دیا. اور سارا کچھ مہاجرین میں کیا، انصار کو ایک لیلہ نہیں دیا. جی. رسول پاک نے فرمایا تم خوش نہیں ہوتے؟ لوگ گھروں میں بکریاں اونٹ لے کر جا رہے ہیں، تم رسول پاک کو سال بعد کوئی بکری، کوئی لیلہ، کوئی اونٹ، کوئی سونا چاندی نہیں لیا. اور انصار نے بھی کچھ نہیں دیا. صحابہ انصار فرماتے ہیں یہ آپ کے جو جملے تھے، ہمیں اونٹ مل جاتے، سونا چاندی ملتا، ہم اتنا خوش نہ ہوتے جتنا رسول پاک کے اعتمادی یا کلمات جو ہیں. اس کا معیار یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اس شخصیت، اس معیار کے لوگ ہیں، یعنی انصار صحابہ، ان کو کوئی شے نہ ملے، اونٹ نہ ملے، بکری نہ ملے، کوئی سونا چاندی نہ ملے، ان کے معیار ایمان اور تیقن اور یقین میں ایک ذرا فرق نہیں آئے گا. ٹھیک. ٹھیک. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی ہو گیا، اس کا ایک بیٹا جرمن میں چلا گیا ہے، ایک آسٹریلیا چلا گیا ہے، ایک آسٹریلیا کا ایک برطانیہ چلا گیا ہے، تو میرے سارے گاؤں میں پھر رہے ہیں. اچھا سر، ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ راضی برضا ہونا، جو گناہ ہم کرتے ہیں، گناہوں کا ذہنی دباؤ سے تعلق ہے؟ کیوں نہیں تعلق ہے؟ یہ تو احساس ہے، میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ احساس ہو جائے جی تو یہ تو جو توبہ کی پہلی سیڑھی ہے. جی. اقبال جرم کرنا، اعتراف کرنا. جی. میرے سامنے ایک نقشہ آ رہا ہے، توجہ فرمایا جی. آپ نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسک، حج کے لیے طریقے میں سے سیکھو. اب وہ بڑا عجیب سا نقشہ ہے حج کا. عجیب، وہ ایک بندہ کہتا ہے یار کیا دوڑیں لگ رہی ہیں، کبھی اس میں چلے جاؤ جی، اب مینا میں چلے جاؤ، رات گزارو، صبح اٹھ کے پھر اب اس وادی میں چلے جاؤ، نمرہ میں، وہاں جا کے زور اثر نماز پڑھو. اب جی اب عرفات میں چلے جاؤ، عرفات میں جائے وہاں نماز کوئی نہیں پڑھنی، زور اثر پہلے پڑھ لیے، مغرب ہوتی ہے جی اس نماز بھی نہیں پڑھنی، مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے. تو پوچھتے ہیں جی عرفات میں کرنا کیا ہے؟ میرے سے کئی لوگوں نے پوچھا ہے، تو میں اپنا اندیہ پیش، میں نے جی وہاں اقبال جرم کرنا ہے. اقبال جرم کرنا ہے. اچھا. زندگی کا نقشہ سامنے رکھ کے لو جی میں آ گیا ہوں، آپ نے بلایا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا الحج عرفہ، الحج عرفہ. اصل حج تو میدان عرفات کے حاضری کا نام ہے، نفل نہیں ہے وہاں، فرض نہیں ہے وہاں. تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے، وہی داستان غم، میں نے فلاں جگہ پر یہ قصور کیا تھا، میں نے یہ غلطی کی تھی. ایکسیپٹنس ہے، ماننا ہے وہاں پہ، ماننا ہے. اور ماننا ہے تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا ہے، جو میں ایک کر بیٹھا ہوں تو مہربانی فرمائیں معاف کرتے ہیں، تو معاف کرتے ہیں. کیونکہ امام الانبیاء نے فرمایا اس دن جتنی مخلوق کو اللہ معاف کرتے ہیں پورے سال میں کبھی معافی نہیں ملتی. سبحان اللہ. تو بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ گناہ جو ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے ذہنی دباؤ کا سبب ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ کے حضور پیش ہو جائے اور مان لے کہ یا اللہ مجھ سے ہی ہو گیا، تو آپ کو نجات ملنا شروع ہو جائے گی، روحانی بھی، جسمانی بھی اور ذہنی بھی.
اچھا ڈاکٹر صاحب جیسے ہم بات میں تو اس کا بات کمپلیٹ کر لیں. پلیز. حدیث شریف کے واقعہ آتا ہے, رسول تشریف اور ایک بھی خاتون آئی, جی وہ کہتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کرو. آپ پھر بما طاہر ہو گئے, کیا پاک کروں؟ 3-4 بار ایسے اس نے کہا. آخر میں کہتی ہے زنا تو انی حبلہ من الزنا, بڑا قصور, بڑی غلطی ہو گئی ہے اور میں تو بچہ جننے والی ہوں. آپ نے فرمایا چلی جاؤ, جب تک بچے کی ولادت ہو تو پھر آنا. ولادت پھر وہ آ گئی. یہ احساس, وہاں کوئی تنظیم نہیں بنائی, کمیٹیاں نہیں بنائی. پھر آپ نے فرمایا کہ بچہ جب تک کھانا نہ کھائے گا کھانا کھلاؤ. جلدی بچے کو کھانا کھلا کے روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے, پھر آ گئی. یہ احساس ہے, اگر گناہ ہو گیا احساس ہو جائے تو وہاں میں سمجھتا ہوں معافی تلافی کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک بندہ مانتا ہی نہیں, ہاں جی, کر کے بھی نہیں مانتا, وہ مانتا ہی نہیں, تو اس کا کیا کریں گے؟ وہ تو کلندر ہو گیا نا پورا. اللہ پھر اس کو ذہنی دباؤ گیا, پھر پتہ نہیں کون کون سے دباؤ تو رہنے ہیں. ہاں, پھر وہ آئے گا ڈاکٹر صاحب کے پاس اور آ کے کہے گا جی میرے یہ معاملات ہیں. اچھا جو ایک یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم بہت زیادہ پرفیکشن میں چلے جاتے ہیں, ہر چیز ایکوریٹ ہو جائے. تو ایک یہ بھی جو ہے جو خاص طور پہ نوجوانوں میں, میں بھی تھوڑا سا پرفیکشنسٹ ہوں لیکن میں اوور کم کر لیتا ہوں الحمدللہ, لیکن نارمل بھی ہوتا ہے ذہنی دباؤ ہونا. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے, ایک تو پرفیکشنسٹ ہونا خاص طور پہ آج کل, اور اس قسم کی جو غیر حقیقی سوچوں کو حقیقت پسندانہ انداز میں جو کہ حقیقت سے دور ہوں, جن کو آپ سوچتے ہیں اور کہیں کہ ایسا بھی ہو جائے, یہ بھی آپ کو ذہنی دباؤ کی طرف لے کے جاتا ہے؟ جی بالکل, جیسے آپ نے کہا کہ ایک سادہ لفظ اس کا نام ہیرس ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, ٹھیک. کہ جیسے آپ نے کہا کہ ارریشنل تھاٹس جو کہ غیر حقیقی سوچیں ہیں, بہت کلیئرلی ہمیں ڈے فرسٹ سے پتہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کہ 100% اپنی پروگریس دے سکے اور وہ پرفیکشن کی طرف چلا جائے. اس کی روٹس بہت گہری ہیں. ہمارے ہاں پیرنٹنگ کی طرف بالکل دھیان نہیں دیا جاتا, جو والدین کی پرورش ہے. ہمارے ہاں یہی سیکھا گیا ہے کہ جب بچہ اسکول میں چلے جائے گا تو وہاں پر اس کی تعلیم و تربیت شروع ہوگی, ٹیچرز کریں گے. اور جب بھی کوئی بچے کے پرابلمز آتے ہیں تو پیرنٹس جو ہیں وہ ٹیچر پیرنٹ میٹنگ میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے بچے کو سمجھائیے, یہ ہماری بات نہیں مانتا. آپ ہمارے بچے کو سمجھائیے, یہ رات کو سوتا نہیں ہے, موبائل فون یوز کرتا ہے. آپ ہمارے بچے کو سمجھائیے, اس کی تو زبان ہی بہت فحش قسم کی ہے, ہمارے تو گھر میں ایسے بولا ہی نہیں جاتا. تو اسی طرح سے بچے کی جب اپ برنگنگ ہو رہی ہوتی ہے, اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے, تو وہاں پر والدین اس کا ایک بلیف بنانا شروع کرتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ پوزیشن لینی ہے. اگر آپ نے فرسٹ پوزیشن لی تو پھر تو آپ بہترین ہیں, لیکن اگر آپ سیکنڈ تھرڈ پر آ گئے یا فرسٹ 10th پوزیشنز میں اگر آپ کہیں فال کیا تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. اور پھر وہ کمپیریزن بھی کرتے ہیں. تو بچہ شروع دن سے یہ سیکھتا ہے کہ اسی انسان کی عزت ہوتی ہے جو کہ پرفیکٹ ہے, اور وہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے, اسی تگ و دو میں لگ جاتا ہے, جو کہ بالکل ایک ایسی کوشش ہے جس کا حاصل کچھ نہیں ہے. ود ویری ڈیو ریسپیکٹ, معذرت چاہوں گا میں آپ کو ٹوک رہا ہوں, یہ اتنا زبردست قسم کا ڈیمیج کرتی ہیں نا آپ کے بچوں کو کہ وہ صرف بچہ ڈیمیج نہیں ہوتا, اس کی آگے آنے والی اپنی نسل بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے. خدا را یہ مت کیجئے, سب کی اپنی اپنی ایبلٹیز ہیں, ہر شخص کی. سر کی میں یہاں ایک وضاحت تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں. والدین بلکہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا, تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی, کچھ والدین کہتے ہیں میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, میں نے بنانا ہے, جی ہم نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے. دوسرا کہتے ہیں انجینئر بنانا ہے, ایک کہتے ہیں میں نے حافظ قرآن بنانا ہے, ایک کہتا ہے میں اس کو مدینہ یوسی بھیجنا ہے. وہ کلندر اس قابل ہی نہیں. جی جی جی, اس کے اندر اتنی سینس ہی نہیں. دین نے فرمایا انزل الناس علی منازلہم, جو ان کی مرتبت ہے, جو ان کا یہ سلسلہ ہے. میں اس کی ایک اور مثال دے سکتا ہوں. ابو ذر غفاری وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, کہ وہ اس غفار قبیلے کے بہت بڑا قبیلہ تھا, تو انتہائی نیک صحابی ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی. یہ ایک دفعہ رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہو. صحیح بخاری کے اندر تفصیل ہے اس کی کہ اللہ کے رسول مجھے کو منصب دیں. تو آپ نے فرمایا تو نہیں کر سکتا. رسول پاک فرمایا تو وہ ڈیوٹی نہیں دے سکتا. اچھا جی. دوسری بات ہے فرمائی جو منصب مانگتے ہیں ہم اس کو نہیں دیتے. مانگ کر منصب لینا اور کاوش کر کے اس منزل تک پہنچنا, قابلیت ہو یا نہ ہو, کہ میں نے اس کو کرکٹ میں باہر بھیجنا ہے اگر وہاں سے چتر کھا کے آئے, میں نے اس کو فلاں جگہ بھیج کے چھوڑنا ہے اگر ناکام ہو کے آئے.
یہ اصل میں والدین کا اور معاشرے کا، سوسائٹی کا یہ بہت بڑا رول ہے، جس کی وجہ سے اولادیں، ماحولیات، اس معیار کی شادیاں نہ ہونا، معیار کا وہ رشتہ نہ ملنا، معیار کا کاروبار نہ ملنا، یہ سارے محرکات ہیں اس کی. ٹھیک. یہاں پر میں فیض صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا کہ ہمیں بچے کو سیلف کمپیشن سکھانا ہے. اس کو یہ بتانا ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، نارمل ہے، اللہ نے ہمیں ڈیزائن ایسے کیا ہے. اور یہ کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ سائنس میں اس کا پرسنٹیج اچھا نہیں ہے، اس کے گریڈز اچھے نہیں آ رہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر وہ کسی آرٹس کی ڈومین میں جائے گا تو وہاں بھی وہ ایکسل نہیں کر سکتا. اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو یہ بتایا جائے کہ بیٹا آپ انسان ہیں، آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ پورے کے پورے انسان ہی کوئی برے نہیں ہو گئے ایک چیز کے غلط ہونے سے. اور بچے کو یہ سکھائیں کہ آپ سیلف کمپیشن کریں، پازیٹیو سیلف ایفرمیشن کریں، اپنے آپ سے یہ بات کریں کہ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور مجھے بھی غلطی کرنے کا حق ہے اور دوسرے کو بھی غلطی کرنے کا حق حاصل ہے. میں خود بھی ایسی غلطیاں کر کے اسی سٹیج پہ میں خود بھی ایسے ہی بڑا ہوں. ایکسیپٹنس ہونی چاہیے. اور مسئلہ یاد ہے صرف اولاد کا ہی نہیں ہے، کچھ لوگ بیوی کے ساتھ بھی اپنا معاملہ ایسا کرتے ہیں، میں اس کو تیر کی طرح سیدھا کر کے چھوڑنا ہے. بیوی کو یا مرد کو؟ مرد کہہ رہا ہے، شوہر کہہ رہا ہے. آج کل تو ویسے شوہر بیچارے سیدھے ہو رہے ہوتے ہیں سر پلیز. یعنی اس کا مطلب ہے آپ تو ویسے ہی سیدھے. میں سر پہلے ہی سیدھا تھا جلیبی کی طرح. اچھا جی پلیز. اچھا وہ کہتے ہیں جی میں نے اس کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے. اچھا. امام الانبیاء نے فرمایا تم سیدھا نہیں کر سکتے. وجہ فطرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسلی سے پیدا کیا ہے، ٹیڑھی پسلی، اس کا ٹیڑھا پن. پسلی ہوتی ہے ٹیڑھی ہے. جی جی. جب تم سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اس کو سیدھا کرو گے تو طلاق ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی تو یا کھلا ہو جائے گا، پھر فتویٰ مفتی صاحب کے پاس آئے گا. آپ سے کہاں بچ کے جائیں گے، آئیں گے تو آپ کے پاس ہی. گزارا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ضد، میں نے اس کو اس طرح کر کے چھوڑنا ہے، تو کیسے ہو ہی نہیں سکتا تم ایسے کرو. یہ شرائط رسالت مال فرمایا اس میں کمی رہنی ہے، کمی کے ساتھ آپ نے گزارا کرنا ہے. کبھی روٹی اچھی پک گئی، کبھی اسری اچھی ہو گئی، کبھی سبزی اچھی، کبھی. یہ بات اکثر انسان بھول جاتا ہے اس رشتے میں آ کے، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اور یہ سب خرابی کا سبب ہے حضرت. یہ ٹھیک، جب میاں بیوی کی کلیش ہے تو بال بچہ ویسے ہی گڑبڑ ہو جائے گی ساری. بچوں کو کیا خاک سمجھانا ہے، وہ تو خود ہی لڑ رہے ہیں ہوتے، بلکہ وہ جھوٹ بول بول کر انہوں نے بیڑا کر کیا ہوتا ہے. بچے سے کہتے ہیں کہ کہہ دو کہ ابو گھر نہیں، وہ بچے باہر جا کے ابو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس سسٹم نے بھی برباد کیا ہوا ہے. جب وہ معاشرے میں جھوٹا ثابت ہو جائے کہ بڑا پارا یہ انسان ہے، وہ جھوٹ ہی بول رہا ہے، تو کیا حیثیت رہے گی اس کی. سچ بولنا چاہیے، اولادوں کو سچ سکھاؤ. ہم بولیں اگر اسے غلطی ہو گئی ہے، اسے نمبر کم آئے تو بولو نمبر کم آ گئے، پھر کیا ہوا. ٹھیک ہے، وہ بھی ذہنی دباؤ کا سبب. بلکہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی یاد آ گئی، ہم ایسی گفتگو آگے چلتی رہے گی، آپ کو پتہ ہے ایک سے ایک آگے کڑی چلتی رہے گی. بچوں کو ایک تو ہم نے جب تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے تو ٹھیک ہے، ہر بچہ ضروری نہیں کہ ایسا جینیس ہو کہ وہ ٹاپ پوزیشنز میں ہی آئے، وہ کسی اور فیلڈ میں بھی اچھا ہو سکتا ہے. اور جب والدین ایسا ذہنی دباؤ بچوں کو دیتے ہیں، سٹریس دیتے ہیں، تو سوسائڈ اٹیمپٹس بھی ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ اٹیمپٹ بالکل سکسیسفل بھی ہو جاتی ہے. اور بچے بڑے بھی اسی میں شامل ہیں. آپ کو کسی بھی طبقے کو ہم دیکھ لیں، وہ اس طرح سے ہوتا ہے. ذہنی دباؤ اس حد تک بھی لے جاتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی ختم کر لیتے ہیں. جی اگر خودکشی کر لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ بچے کو اتنا کنٹرول کریں گے، اس کو نیگنگ کریں گے، اس کو شیم بیس میسیجز دیں گے، اس کے کمپیریزن کریں گے کہ تمہارا فلاں کزن دیکھو اس نے کیا کیا اور تم نے کیا کیا، تمہارے یہ بالکل قطعی نہ کریں. آپ اپنی بچوں کی پرسنالٹی کو بالکل خراب کر دیں گے. آپ اسے پروگرام کر رہے ہیں کہ تم خدا نخواستہ تم ناکام ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کسی قابل نہیں ہو. اس طرح کے جو لوزر سٹاک ہے، سلیکشن آف ورڈز کو بہتر کیجئے جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں. اور جب سٹریس اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کی طرف جانا شروع ہو جائے، تو اس کے بعد پھر جو کلائنٹ ہے اس میں سوسائڈل آئیڈیشن آنا شروع ہوتے ہیں، خودکشی کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں. اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، اس کو یہ خیالات آتے ہیں کہ میری جو اس پرابلم کا حل ہے وہ صرف میری زندگی کا ختم کرنا ہے، موت ہے بس. اور اس کو کوئی حل اس وقت نظر نہیں آتا. اور یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ایکیوٹ سٹریس کو ایڈریس نہیں کرتے، ہم اس کو کرونک سٹریس کی طرف جانے دیتے ہیں، پھر وہ ڈپریشن کی صورت میں جاتا ہے.
اور پھر میجر ڈپریسو ڈس آرڈر اور دین سوسائڈل آئیڈیشن اور سوسائڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہاں پہ نا ہم نے ایک پورشن یہ ڈسکس کر لیا کہ کیوں ہوتا ہے, اب ہمیں یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں. جس طرح آپ ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں, آپ ورزش کریں, کوئی آپ فزیکل ایکزرشن کی طرف جائیں, اپنے آپ کو بیزی رکھیں. کون کون سی ایسی چیزیں جو اس کو دباؤ کو کم کر سکتی ہیں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں اگر اپنے بچوں کے ان میں ایڈ کر دیں, ان کے ایکٹیویٹی اسکیڈول بنا دیں, تو وہ ان سارے سٹریس کو بڑے اچھے سے اوور کم کر سکتے ہیں. جیسے ہم دن کا آغاز کریں, ایک جو ہے وہ نماز پڑھ لیں فجر کی, اور اس کے بعد پھر آپ مائنڈ فل واک کی طرف چلے جائیں. بچوں کو آپ صبح کی سیر کے لیے لے کے جائیں, جیسے انڈورفن ریلیز ہوگا, وہ ایک ہیلدی ہارمون ہے, ہیپینس ہارمون ہے, موڈ بوسٹنگ جو کیمیکلز ہیں آپ کے وہ جنریٹ. اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اٹس اے بیسٹ اینٹی ڈپریسنٹ وداؤٹ اینی کائنڈ آف سائڈ افیکٹس. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو سٹریس سے بچایا جائے تو ان کو شروع سے عادت ڈالیے کہ وہ واک کریں, اور واک بھی کیا ہو کہ مائنڈ فل واک, کہ جب بچہ واک کر رہا ہے تو وہ محسوس کرے وہاں پر جو ایک تازہ ہوا آ رہی ہے, پرندوں کی جو چہچہاہٹ ہے اس کو محسوس کرے, اپنی ٹانگوں کی چلنے کی موومنٹ کو محسوس کرے, ان درختوں کو, ان پھولوں کو دیکھے جو اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. ہیلدی انرجی, ہیلدی ایکٹیویٹیز اس کے اندر اتریں, نہ صرف بچے بلکہ بڑوں کے لیے بھی, کیونکہ ہم لوگ اتنی بیزی لائف گزار رہے ہیں, ہر وقت ہمارے ہاتھ میں گیجٹ ہے, ہر وقت ہمیں کسی سے کمپیریزن ہے, کمپٹیشن ہے, آگے نکلنا ہے, تو ہم بڑے بھی اسی میں اپنے آپ کو شامل کریں. آپ مارننگ واک کر سکتے ہیں, آپ زندگی میں کچھ پلیئریبل ایکٹیویٹیز کریں, وہ کام جن کو کر کے آپ کا دل خوش ہوتا ہے, آپ کی ہابیز ہیں, لنکڈ ود ان اے لمٹ, اس لمٹ سے باہر. جی بالکل. جیسے گاڈ فاربڈ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پلیئر لینے کے لیے, ہائی لینے کے لیے کوئی سبسٹانس یوز کرنا ہے, اسموکنگ کرنا ہے, تو ایسا نہیں ہے. اللہ نے بہت سارے ایسے قدرتی ذرائع عطا کیے ہیں کہ جس سے ہم ہیپینس ہارمون کو ریلیز کروا سکتے ہیں. جیسے ہم فیملی ٹائم, اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, یہ بہت ریلیکسنگ ایکٹیویٹی ہے. آپ ڈیپ بریدنگ کر سکتے ہیں, لمبے گہرے سانس کی مشق, یہ اس میں بہت ہیلپ فل ہے. آپ جو ہے اپنی جو ہابیز ہیں, جو ہیلدی ہابیز جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, جیسے گارڈننگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, آپ پینٹنگ کر سکتے ہیں, آپ کوئی آرٹ ورک کر سکتے ہیں, یا جو ایکٹیویٹی آپ کو پسند ہے, جو ایکسرسائز کی ٹرم آپ کو پسند ہے, کوئی جم میں جاتا ہے, کوئی اسپورٹس کرتا ہے, کوئی بھی اسپورٹس, آپ کرکٹ پسند کرتے ہیں وہ کھیلیے, آپ فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھیلیے, اور آپ کوشش کیجئے کہ ہیکٹک سٹرینیس قسم کی ایکسرسائزز ہیں ان کو تھوڑا سا اوائڈ کریں. یہ ڈیلی بیسس پہ ہونا چاہیے. جی ڈیلی بیسس پہ. اور اگر آپ, کچھ لوگ نا بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں تو پورا ہفتہ مصروف رہتا ہوں, میں کس طرح سے یہ ایکسرسائز کروں, تو اگر وہ ویکینڈز پہ بھی کر لیں تو زبردست ہے. اگر اس کا جاب ڈیوریشن ایسا ہے کہ وہ شام میں فری ہوتا ہے تو وہ شام میں واک کر لیں. بڑی مزے کی بات ہے تو میری پرسنل بات, لیکن پروفیسر صاحب نے بھی کچھ شیئر کرنے, لیکن یہ ایک چیز بڑی مزے کی ہے. آئی یوز ٹو گو جم, کیونکہ جم کے بغیر کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں ان لوگوں میں سے ہوں, تو جب بہت زیادہ گیپ مجھے لگنے لگ جائے کہ 4 دن کا گیپ آ گیا, ہفتے کا 10 days کا گیپ آ گیا, تو میں نے اپنے بیڈ کے نیچے بھی اکوپمنٹ رکھا ہوا ہے. جب آپ کو ٹائم نہ مل رہا ہو رات کے ٹائم پہ یا صبح کے ٹائم پہ, ارلی اٹھ کے آپ باربل نکال لیتے ہیں, ڈمبلس نکال لیتے ہیں, یا ٹریڈ مل کی طرف آپ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا چل لوں, یا معذرت کے ساتھ وائف سے ریسلنگ نہیں کرنی. سر وہ ہو ہی نہیں سکتی, وہ کیسے پاسبل ہے, وہ تو ہو نہیں سکتی, اس میں آپ نے ہارنا ہی ہارنا ہے ہر صورت میں. اچھا جی, جیت تو ہے نہیں اس میں. کچھ جنگیں ایسی ہیں جو ہار کے جیتی جاتی, اور بندہ خوشی خوشی آتا ہے جان بوجھ کے انٹینشن لگ لے. اینی وے جی, یہ چٹ چاٹ اصل میری غرض یہ تھی کہ رسالت ماؤ کا وہاں فرمان ہے, خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے اچھے وہ لوگ اپنے گھر والوں کے اچھے ہوں, بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, کوئی نانا ابو کہہ رہا ہے, کوئی پاپا کہہ رہا ہے, کوئی والد صاحب, کوئی ماموں چاچا, جو رشتے ہیں ان ساتھ سب کے ساتھ مل کر جب آپ چلیں گے بڑے پریشر ختم ہو جائیں گے. صحیح, خوشیاں آپ دیں گے, محبتیں آپ بانٹیں گے. کچھ لوگ ہمیشہ غصے میں رہ کر بچوں کو قریب نہیں آنے دیتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو, حضرت حسین کو چوما نا, ایک چودھری نے کہا حضرت آپ میرے تو 10 بچے ہیں, میں تو کبھی نہیں چومتا. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے رحمت آپ سے نکال دی میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. بچوں کے ساتھ شفقت کرنا, وہ دادا بن گیا ہے, وہ چلو وہ پوتے ہیں یا پوتی ہیں یا نواسے ہیں, بیٹے ہیں, ان کے ساتھ بھی تھوڑا سا وقت. اور میرا یہ میسج ہے سننے والوں کو, چھوٹے بچوں کو نئے نوٹ دیا کروں. اچھا, یہ ایک نفسیاتی طور پہ بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں بچے. اچھا,
کئی دفعہ ہوتے ہیں بندے وہ دیتے ہیں پیسے لیکن وہ نوٹ دے کر ویسے ہی شروع گندے بہت سیدھا بہت گندے ہوتے ہیں. اس میں ایک دو بندے کا یہ پتہ چلتا ہے یہ صاف ستھرا نہیں ہے. بچے محسوس کریں گے کہ میرا دادا ابا نانا کتنا صاف یہ آپ کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, تجربہ ہے میرا سال ہر سال سے, ماشاءاللہ. اور وہ بچے پسند کرتے ہیں. اور میں نے تجربہ کیا ہے کہ وہ مثلا اس کی والدہ کے ساتھ بچہ ہے, میں اس کو نوٹ دے رہا ہوں, وہ پکڑے گا, دوسرا دیا, تیسرا جب دینا ہے تو وہ یا ماں کو دے گا یا پھینچے گا, لیکن وہ پیسے پکڑے گا. ٹھیک. یہ تجربے کریں گھر میں, اس میں خوشی آپ کو ملے گی, چھوٹی چھوٹی خوشیاں یہ بانٹیں, سکون ملے گا آپ کو. ٹھیک. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو سکون آئے گا. تو پھر بھی کسی نے کہا تھا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کو خوشی ملے گی, اطمینان ہوگا اور راحت ملے گی. سر آپ نے مجھے کویسچن دے دیا یہاں پہ کہ اللہ کو یاد کرنے سے دل کا سکون ہے, قلب کا آپ کو روحانی تسکین ملتی ہے. ایسے کوئی اذکار ہیں, ایسی کوئی عبادات ہیں؟ ویسے تو میرا کویسچن بڑا چھوٹا سا ڈیفرنٹ ہے, لیکن ایسی کوئی خاص اذکار ہے جس سے روحانی یا ذہنی سکون میں ملتا ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب دے سکتا ہوں. جی. پہلی بات تو ایک تو وہ ذکر ہے کہ جو ہمیشہ اللہ کو راضی کرے کیا جائے, وہ نماز روزہ حج کا تمام ذکر میں شامل ہے. جی جی. اور اس میں آپ ہر وہ عمل, جی میری توجہ کریں, ہر وہ عمل جس میں اللہ راضی ہوتا ہو, اللہ رسول کی اطاعت ہوتی ہو, اللہ کے اوامر پہ عمل ہوتا ہو, منہیات سے آدمی باز آتا ہو, سارے اس میں شامل ہیں. لیکن کچھ چیزیں, کچھ اعمال, کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صبح و شام کے اذکار کے نام پر جو خاص سوتے وقت آپ یہ پڑھیں, جی, صبح اٹھ کے آپ یہ پڑھیں. مثلا آپ نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا, جس طرح پڑھتا ہے دن میں انشاءاللہ اس کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مجھے ایک حدیث یاد ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آسمانوں پہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا مسئلہ یہ ہے, ایک تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا, امت کو ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجا ہوا ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ ان کو پیغام ایک دینا کہ جنت کی سرزمین بڑی خوشگوار ہے, بڑی شاداب ہے, لیکن شجرکاری آپ نے کرنی ہے. صحابہ کرام نے پوچھا وہ شجرکاری کیسے ہم کریں گے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ فرمایا جب آپ پڑھیں گے نا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, تو یہ آپ کا جنت میں درخت لگ جائے گا. یہ شجرکاری ہے. اس کی اور بھی ایک وضاحت ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے وجود میں 360 جوڑ ہیں, ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ اللہ نے مقرر کیا کہ میں نے ہر روز صدقہ کرنا ہے. صحابہ پریشان ہو گئے, اگر 360 کھجوریں ہی خرچ کریں تو وہ تو اتنی ساری بنتی ہیں, تو ماڑے بندے کیا کریں گے. رسالت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کھجور یا کوئی صدقہ مالی کرو, سبحان اللہ کہنے سے بھی آپ کو وہ اس کا اجر ملے گا اور صدقہ شمار ہوگا. راہ سے کانٹا اٹھائیں. یہ ذہن میں رکھیں, میرا پیغام ہے کہ اپنا جو گھر کی صفائی والا شاپر ہے عموماً لوگ دوسرے کے گھر کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جی. اپنے گھر کی صفائی کر کے انتظامات کرو تاکہ اس کو ہم الگ کرنا ہے. بچیاں گھر کے اندر یا مستورات پیمپر ہوتے ہیں نا بچوں والے, وہ کسی کا گھر پھینک دیتی ہیں اس کے دروازے کے سامنے گٹر میں. یہ سارا سسٹم بدتمیزی کے ساتھ اور اس کے ساتھ بندے کے اندر کی دنیا میں بے باز, یار میں کس طرح کا غلیظ آدمی ہوں. ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں اللہ کی یاد ہے. پھر رسول پاک نے فرمایا کہ بستر پر جب بیٹھو 33 بار سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو, بسمک اللہ بسمک اموت و احیا یہ پڑھو. تو یہ سارے وہ اذکار ہیں جس کے ساتھ انسان کی وابستگی ہوتی ہے اور اللہ کا اس کا تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو نیند کی کمی ہے, اکثر ہم لوگ یہی کرتے ہیں کہ ہمارے اسکیجول بڑے خراب ہیں, سائیکل بڑے خراب ہیں, لیٹ سونا ہے, اور اگر لیٹ سونا ہے تو پھر کھانا بھی غیر متوازن خوراک ہے ہماری, وقت بے وقت کا کھانا ہے. کیا یہ بھی ہمارے ذہنی دباؤ کا سبب بنتے ہیں, یا یہ آگے جا کے مزید کسی بیماری کا یا خطرناک قسم کی صورتحال اختیار کر لیتے ہیں؟ جی, یہ بہت اہم ہے جو انسانی نیند ہے. جی. اور اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ دن جو ہے وہ ہم نے کام کرنے کے لیے بنایا ہے اور رات جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے بنائی ہے. تو جب ہم فطرت کے اگینسٹ جائیں گے تو ہمیشہ پرابلم شروع ہوں گی. جی. ہمارے ہاں ایک کلچر اب نیا انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے. جیسے بچے ہیں تو وہ اگر بڑے ہیں تو وہ سب لوگوں کے پاس گیجٹس موجود ہیں اور وہ رات کو اسکرولنگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور لائٹ آف نہیں ہے, اور اگر آف بھی ہے تو موبائل کی لائٹ تو آ رہی ہے. ہاں جی. اب آپ کنٹینیوسلی اس کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور 2-3 بج گئے ہیں رات کے,
تو آپ کی رات کی جب نیند ہی بہتر نہیں ہوگی تو آپ کس طرح سے جو ہے پروڈکٹیو ڈے گزار سکتے ہیں. جس رات کی نیند کمپلیٹ اچھی نہیں ہوگی, بھرپور 6 سے 8 گھنٹے کی نیند نہیں ہوگی, اس دن کی آپ کی امیونٹی ویک ہوگی, قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہوگی. کوئی بھی وائرل یا بیکٹیریل انفیکشن ہے تو وہ جلدی اٹیک کرے گی. سیکنڈلی آپ لیتھارجک اور فٹیگ, تھکے ہوئے محسوس کریں گے, آپ کی کانسنٹریشن نہیں ہوگی, فوکس نہیں ہوگا, آپ بہت نڈھال سے محسوس کر رہے ہوں گے. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم سلیپنگ پلز کی طرف جانے کے, جو ہمارے ہاں بڑی کامن پریکٹس ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی یہ نیند والی گولی ہے, جب مجھے نیند نہیں آتی تو میں یہ ایک کھا لیتا ہوں, اور جب نہ آئے تو پھر 2 بھی کھا لیتا ہوں. ایڈکٹ اس حد تک ہوتا جاتا ہے بندہ. اور اس کے کوئی اس کا پرسکرپشن نہیں فالو کیا جا رہا, بس خود سے لے کر سیلف میڈیکیشن کی جا رہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم سلیپ ہائیجین کی طرف آئیں. یہ وہ طریقے ہیں جو کہ نیند لانے میں ہمیں جو ہے بہتری کریں گے. جیسے ہم ایک مخصوص ٹائم رکھیں اپنے سونے کا اور صبح اٹھنے کا. ایون ویکینڈز پر بھی ہم اسی روٹین کو فالو کریں. جب ایک خاص ٹائم سونے کا آ جائے تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ڈھیلے ڈھالے سونے والا لباس پہن لیں, برش کریں, تاکہ آپ کے مائنڈ کو یہ میسج جانا شروع ہو جائے کہ اب یہ نیند کا ٹائم ہے. تھرڈ, آپ پھر اپنے جو ٹیمپریچر ہے روم کا وہ اس طرح سے رکھ لیجئے اور وہاں پر شور نہ ہو, یہ چیز کی کر لیجئے. رات کا جو کھانا ہے وہ آپ سونے سے کم و بیش کوئی 2 to 3 hours بیفور لے لیں. ہیوی میلز نہ لیں, فرائیڈ آئٹمز نہ لیں اس ٹائم پر. جو کیفین والی چیزیں ہیں جیسے انرجی ڈرنکس ہیں اور کافی ہے, چائے ہے, اس سے اوائڈ کریں, جو کہ آپ کی نیند میں خلل کا باعث بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے آپ نہا سکتے ہیں 1-1.5 گھنٹہ پہلے. بڑی اچھی نیند آتی ہے جی, بالکل. گرمیاں ہو تو ٹھنڈا, سردیاں ہو تو گرم پانی سے نہا لیں, جو آپ مناسب سمجھتے ہیں. اور یہ چیز کریں. دودھ جو ہے وہ نیچرل ٹرنکولائزر ہے, اس میں ٹرپٹوفین ہوتا ہے, وہ اگر کوئی ڈائجسٹ کر سکتا ہے وہ لے سکتا ہے. لیکن قدرتی جو دودھ ہے کیمیکل والا جی بالکل, یعنی انکار ہی سمجھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں پھر کہ قدرتی دودھ کہاں سے. ٹھیک, لاکھوں ٹنوں دودھ کیمیکل کا باہر. اور جب سونے کا ٹائم آ گیا تو اپنے موبائل فون, سارے یہ جو گیجٹس ہیں, ٹیبز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں, ان کو ٹرن آف کریں, بند کیجئے, اور یہاں تو کسی دوسرے کمرے میں چھوڑ دیجئے, یا پھر سائلنس موڈ میں رکھ کے اس کو دور رکھیں. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے. سر کی بات میں نے کمپلیٹ کر لیا. سر 1 منٹ میں آپ کی طرف سے مجھے میسج چاہیے کہ ذہنوں کو سکون دینا ہے, تو اس حوالے سے آپ بتا دیجیے. حضرت اس میں یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آئیں. بالکل. میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو پوچھتے جاؤ لیکن رسول پاک سے پوچھتے جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹھیک, اللہ کو پوچھتے جاؤ, ادھر پوچھتے جاؤ, اور رسول پاک سے پوچھتے جاؤ. آپ نے فرمایا تھا عشاء کی نماز سے پہلے سونا ٹھیک نہیں, عشاء کے بعد جاگنا ٹھیک نہیں. ڈاکٹر صاحب نے تائید فرمائی ہے, اور ماہرین بھی یہی فرما رہے ہیں. نیند پوری کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کی حالت میں ہیں, اللہ کا ذکر کر لیے, اللہ کی نماز فریضہ ادا کر لی ہے, اگر کوئی ضروری کام چھوٹے موٹے کو پڑھنے لکھنے کے گھر کی وہ کر لیں, اس کے بعد آرام کریں, ٹھیک, سو جائیں. آپ کے سکون کا باعث بنے گی نہیں. جب اللہ نے فرمایا میں نے آرام کے لیے بنائی ہے, تو بے آرامی کہاں سے آئے گی. ٹھیک, اس طرح رجوع کریں جی. اور وہ دعائیہ کلمات جو رسول پاک نے سکھا دی ہیں پڑھ کر سوئیں, تو پھر برے خواب بھی نہیں آئیں گے. تو یہ میرے پیچھے فلاں سے چڑھی ہوئی تھی, فلاں مجھے مار رہا تھا, یہ ہو رہا تھا, افراتفری کا عالم, سارا کچھ خوابوں والی دنیا آئے گی نا پھر. جی بس ہونے لگی ہے خواب والی دنیا. یہ جو سر نیچرل کیمیکل ہے نا, جیسے پروفیسر صاحب ذکر کر رہے تھے ابھی, دیٹ از کالڈ میلاٹونن, جو کہ نکلتا ہی اس وقت ہے, خارج ہی اس وقت ہوتا ہے جب عشاء کی نماز کے بعد. آئیڈیل ٹائم ہے. ٹھیک. لیں جی, میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر سید حسن علی گردیزی صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ہمارے ساتھ موجود رہے بڑی پیاری سی شخصیت پروفیسر سعید کلیروی صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تھوڑا چٹ چیٹ بھی کرتے ہیں, تھوڑا ہمیں ہنسا بھی دیتے ہیں, لیکن ہمیں ساتھ سبق بھی دے دیتے ہیں, یہ ان کا بڑا پن ہے جی. بات یہی ہے کہ آپ ذہنی دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دین کے ساتھ جڑے رہیں اور اللہ سے رجوع کرتے رہیں. اور جیسے سر نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہو, تو زندگی کیوں نہیں سکون میں گزرے گی, یقیناً گزرے گی. اور کہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے بس سے باہر ہو گیا ہے, سارا کچھ کر کے دیکھ لیے جو باتیں ابھی ہم نے اپنے اس سیگمنٹ میں کی ہیں, تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے جس کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ مدد چاہیے اس کو, اس کی مدد کے لیے اس کو ڈاکٹر تک لے جائیں. ڈاکٹر بہتر طریقے سے
حل کر دیں گے۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اور جب واپس آئیں گے جو خواب آپ مجھے لکھ کے بھیج رہے ہیں کوشش کریں گے یہ بھی شامل کر لیں، اور ایک لمبی لسٹ میرے پاس ہے ان کو بھی شامل کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔